अस्सलाम वालेकुम ज़रिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी कंट्रीब्यूशन को हमेशा पॉजिटिवली रखें। हमेशा कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। और ऑफ कोर्स कई दफ़ा आपको लगेगा कि शायद कोई और अच्छा नहीं कर रहा तो मैं क्यों अच्छा करूँ, बट हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझें, अपने फ़र्ज़ को खुद समझें। ना ही हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, बट ऑल्सो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इट। तो अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई छोटी सी भी चीज़, हर दिन फैसला करें किसी एक शख्स की मदद करेंगे, जिस तरह से भी कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके ऑफिस में हो सकता है वो आपके स्कूल में हो, अपने घर में। और अपने बच्चों को भी अगर हम यही तरबियत दें कि नो मैटर लोग आपके साथ किस तरह के हैं, बट अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और ये उम्मीद रख कर नहीं कि अगर कोई और हमारे लिए अच्छा करेगा तब ही हम कुछ अच्छा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद के हुकूक में सबसे बड़ा वो अच्छी तरबियत है, इसलिए कि अगर हम अच्छी तरबियत करेंगे तो औलाद आने वाले वक्त में एक अच्छा इंसान बनकर और एक अच्छे शहरी की हैसियत से माशरे में अपना नाम भी कमाएगी, अपने खुदा को भी खुश करेगी, अपने रसूल को भी खुश रखेगी और आखरत में बड़े इनाम का हकदार भी बनेगी। ये बात याद रखिए कि औलाद की तरबियत में सबसे पहला किरदार घर का होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मस्जिद का भी किरदार है, दरसगाह का भी किरदार है, लेकिन सबसे पहले बच्चा जो तरबियत पाता है, तालीम हासिल करता है, वो अपने घर से हासिल करता है, यानी अपनी माँ से, अपने बाप से। अगर माँ बाप के किरदार में कोई झोल होता है, कोई कमज़ोरी होती है, तो उसके असरात औलाद पे नज़र आते हैं। तो इसलिए वालिदैन पूछते हैं, बात करते हैं कि जी हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें, तो उसका सादा और सिंपल और आसान जवाब उसका सिर्फ यही होता है कि आप कहने के बजाय अमल करके दिखाएं। यानी बच्चे को अगर आप नमाज का कहते हैं तो नमाज़ पढ़ कर दिखाएं, अगर आप सच बोलने का कहते हैं तो फिर आप ख़ुद सच बोल कर दिखाएँ। अगर आप बच्चे से ये कहते हैं कि आहिस्ता आवाज़ में बात करो, तो आप ख़ुद भी आहिस्ता आवाज़ में बात करके दिखाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बाअमल बने, बाकिरदार बने, तो घर से बच्चे को अच्छी तरबियत दीजिए। ये बात याद रखिए कि घर की जो तरबियत है ये बीज की हैसियत रखती है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दे रहे हैं तो फिर बेफ़िक्र हो जाइए। बच्चा आपका स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में चला जाए, तो फिर आप मुतमईन रहिए, इसलिए कि आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की है। अगर आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं की, यानी अपना किरदार आपने अपने औलाद के सामने पेश नहीं किया, तो फिर वाकई आपको परेशान होना चाहिए। इसलिए कि कुल्लु शै यर्जु इला अस्लिही, हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। बच्चा अगर कुछ वक्त के लिए भटक भी जाए तो वो वापस उसी रास्ते पर आता है जो रास्ता उसको उसके वालिदैन दिखाते हैं। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे माइंड पर होती हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो हम सबको करनी चाहिए वो अपना ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, किस तरह से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आई थिंक हमेशा उसके लिए वक्त निकालें अपनी मसरूफियात में भी। और जो लोग सबसे ज़्यादा आपके करीब हैं, जिन लोगों की आप कदर करते हैं, हमेशा उनके लिए वक्त निकालते रहें। नो मैटर व्हाट, कितनी भी आपके सामने चीज़ें लाइंड अप हों, तो हमेशा कोशिश करते रहें कि कहीं ना कहीं आप वक्त ज़रूर निकालें उन लोगों के लिए जो कि आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वही लोग सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलेंगी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी, फैसलाबाद में स्मोक का राज, स्मोक इंसानी सेहत के लिए कितनी खतरनाक। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज़। इन्हीं के हवाले से बातचीत करेंगे और ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके अपने टॉपिक को आप लोगों की प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए रखें। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि आज हम अलाइड हॉस्पिटल के हवाले से भी बात करेंगे। फैसलाबाद के शहरी जानते हैं कि डिफरेंट कंसर्न्स इस हवाले से हमेशा आती रहती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वेटिंग लिस्ट के हवाले से भी बातचीत करेंगे और ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं आवाम को
وہاں کہاں پر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, کہاں پر عوام ڈس اپوائنٹڈ ہے چیزوں کے ساتھ, اس کے بارے میں بات کریں. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ اذدار حسین موجود ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اذدار, بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر عماد ایوب بھی موجود ہیں, اسپوکس پرسن الائڈ ہاسپٹل ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے اذدار, آئی تھنک ہمیشہ پیشنٹس کی بہت ساری ڈفرینٹ کنسرنز رہتی ہیں, ڈفرینٹ پرابلمس جو کہ وہ الائڈ ہاسپٹل کے حوالے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. فاطمہ, جس طرح ایک جنوبی پنجاب میں کہاوت ہے نا کہ کسی بھی مریض کو کوئی مسئلہ بنتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں اسے ایک کو جو ہے نشتر گھر منجو. فیصل آباد ڈویژن, نہ صرف فیصل آباد ڈویژن بلکہ اگر فیصل آباد سرگودے کے والے سے بات کی جائے ڈویژن کی, تو وہاں پہ بھی اگر کسی مریض کو کوئی مسئلہ ہو جس کا علاج وہاں پہ نہیں ہوتا تو اسے بھی کہتے ہیں جی آپ اسے الائڈ لے جائیں. تو اس وجہ سے فیصل آباد کا جو الائڈ ہاسپٹل ہے یہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے. بلکہ میں تو فیصل آباد کا جو الائڈ ہاسپٹل ہے اسے علاج کے حوالے سے سمندر کہتا ہوں کہ الائڈ ہاسپٹل ایک سمندر ہے علاج کے حوالے سے. یہاں پہ ہر قسم کے علاج کی سہولت آپ کو میسر آئے گی کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ ایسا جو الائڈ ہاسپٹل میں آ جاتا ہے اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب الائڈ ہاسپٹل کے بعد آپ لاہور, اسلام آباد, کراچی یا کہیں اور چلے جائیں. یہاں پہ علاج کی تمام سہولیات میسر ہیں اور اس کے بعد علاج کی جو سہولت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ تمام تر مشینری کے حوالے سے بات کی جائے, کنسلٹنٹ ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہے, پروفیسر موجود ہیں, سرجن موجود ہیں, بہترین قسم کے ڈاکٹر موجود ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہیں اگر آپ انہیں پرائیویٹ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں ان کے پرائیویٹ میڈیکل کلینک پہ تو آپ کو 1 ماہ کا ٹائم ملے گا, 2 ماہ کا ٹائم ملے گا, اور آپ کو بھاری فیسیں جو ہے وہ اس کی مد میں ادا کرنی پڑیں گی اور انتظار آپ کو علیحدہ سے کرنا پڑے گا. تو الائڈ ہاسپٹل میں اس حساب پہ موجود ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹر موجود ہیں, نرسز موجود ہیں, پیرامیڈک سٹاف کا عملہ موجود ہے. تو پیرامیڈک سٹاف کا اگر عملے کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ہم نے نظام دیکھا ہے دیگر ہاسپٹلس کے حوالے سے, جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں یا سرکاری جو ہاسپٹلس ہیں, تو جو ہمارے پیرامیڈک سٹاف کے عملہ جتنا کام جانتا ہے تو وہاں ان ہسپتالوں میں موجود اتنے ڈاکٹر کام نہیں جانتے جتنا ہمارا پیرامیڈک سٹاف کا جو عملہ ہے وہ اس قدر ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر سے بہتر علاج معالجے کے حوالے سے اسے پتہ ہے کہ مریض کو کیا علامات ہیں, اس کی کس طرح ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, ہمارے پاس کیا سہولیات ہیں. تو الائڈ ہاسپٹل کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ فیصل آباد کی ایک بہترین علاج گاہ ہے. جس طرح فیصل آباد کی ایک شناخت ہے گھنٹہ گھر, کہ فیصل آباد کی ایک شناخت ہے, فیصل آباد جانا جاتا ہے گھنٹہ گھر کے نام سے. تو میں بطور ہیلتھ رپورٹر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کیونکہ الائڈ ہاسپٹل کا اتنا نام چل چکا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی فیصل آباد کا جو الائڈ ہاسپٹل ہے اسے جانا جاتا ہے, اس کا ایک نام ہے. تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ فیصل آباد کے ایک مشہوری کی وجہ ہمارا ایک الائڈ ہاسپٹل بھی ہے کہ اس کی ایک شناخت ہے جو کہ یہاں پہ تعینات عملے کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے. الائڈ ہاسپٹل کے حوالے سے کیونکہ فیصل آباد ڈویژن کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں پہ تمام شعبہ امراض تقریباً 23 سے 25 کے قریب ہمارے پاس وارڈ موجود ہیں. 3 میڈیکل کے وارڈ ہیں, 3 سرجیکل کے وارڈ ہیں, اسی طرح کینسر وارڈ ہے, ہمارے پاس گائنی وارڈ ہے, بچہ ماہر امراض پچکان وارڈ موجود ہے, ہمارے پاس گردہ مثانہ کی وارڈ موجود ہے, اس کے علاوہ امراض چشم کی وارڈ موجود ہے, نیورو سرجری, نیورو فزیشن. کوئی ایسی سہولت یہاں پہ میسر نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی مریض آئے تو اسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں پہ آپ کو علاج کی سہولت نہیں ملے گی تو آپ کو کسی دیگر جو یا دوسرا جو کوئی ہاسپٹل ہے آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا. تو فیسلٹیز ڈیفینیٹلی یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر اگر آپ اس حوالے سے بھی کلیریفائی کرنا چاہیں کس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں اکوپمنٹ کے حوالے سے, مشینری کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے آج مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور میں الائڈ ہاسپٹل کے بارے میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر سکوں. سب سے پہلے تو جتنا عزادار نے بتا دیا ہے وہ اتنا بریف ہے کہ الائڈ کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ہماری پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, اگر آپ کہیں کہ سہولیات تو الائڈ ہسپتال میں آپ کو تمام تر سہولیات اس ٹائم میسر ہیں. اگر آپ بات کریں MRI, CT اسکین, اس کے علاوہ باقی بھی جتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹس ہیں جیسے اینڈوسکوپیز ہیں, اور اس کے علاوہ سرجریز میں جتنی آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانسمنٹ ہے, آئی سرجری میں, یورولوجی میں, باقی جنرل سرجری میں, ہر چیز میں ہمارے پاس جو بھی ایکوپمنٹ ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. جو فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی ہیں. تو اگر آپ خالی اس بات پہ کریں تو ہمارے پاس فیسلٹیز تو تقریباً اس لیول کی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز
نہیں ہے جس کا علاج نہ کیا جا سکتا ہو؟ جس طرح سے آف کورس اپوائنٹمنٹس کئی سارے مریضوں کو لینی پڑتی ہیں، بیچ میں ہیلتھ کارڈ بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، بہت سارے لوگوں کا ایشو افورڈیبلٹی کے حوالے سے ہوتا ہے. عزیزدار، اگر آپ اس بارے میں بتانا چاہیں افورڈیبلٹی پر کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں کل یا پرسوں میٹنگ ایک ہوئی ہے صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے سرکاری جو ہمارے ہاسپٹل کے انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ کل میں بیٹھا ہوا تھا سی او آفس، تو وہاں پہ تقریباً 2-3 میڈیکل سپرنٹینڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہماری میٹنگ ہے صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے. دیکھیں، صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو سرکاری ہاسپٹل جو ہمارے ہیں، جس میں الائٹ شامل ہے، ڈی ایچ کیو شامل ہے، غلام محمد آباد، جنرل پاس امن آباد، ایف آئی سی ہے، چلڈرن ہسپتال ہے، یا دیگر ہماری تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے جہاں پہ صحت سہولت کارڈ فعال ہے، تو وہاں پہ اس سطح پہ صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ فعال نہیں ہو سکا جس سطح پہ ہونا چاہیے تھا، اور جس سطح پہ علاج معالجے کی جو سہولیات تھی وہ مریضوں کو میسر آنی چاہیے تھی، جس پر حکومتی ہدایت پر اب صحت سہولت کارڈ کے انتظامیہ اور محکمہ صحت کے مابین میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں کہ اسے مزید کس طرح فعال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ مریضوں کا رش بہت زیادہ ہے. جتنے بھی کمشنرز یہاں پہ آئے ہیں فیصل آباد ڈویژن کے، انہوں نے وزٹ کیے ہیں، یا جب بھی مختلف محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے جو سیکرٹری ہیں وہ جب یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور جب انہیں بریفنگ دی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ الائڈ جیسے 2 سے 3 ہاسپٹل اگر اور بنے تو پھر یہ جو مریضوں کا رش ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، مریضوں کا رش ہی اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ رش ہے کہ جب تک 2 سے 3 ہاسپٹل نہیں بنیں گے تو یہ جو ہمارے پاس ایک بوجھ اضافی ڈلا ہوا ہے الائڈ ہاسپٹل پہ، اسے کنٹرول کرنا جو بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ مزید ہاسپٹلز بنائے جائیں، جتنا برڈن، جتنا رش کم ہوگا تو اتنی بہتر سہولیات جو ہے میسر آ سکیں گی. اب جو پیشنٹ ایمرجنسی میں آ رہا ہے، اب وہ ایمرجنسی وارڈ میں آ رہا ہے تو اسے آلریڈی پہلے ہی مفت علاج کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. جو شعبہ بیرونی مریضہ میں آ رہے ہیں تو انہیں علاج معالجے کی او پی ڈی کی سطح پہ علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر کے انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے. کچھ ایسے مریض، اصل جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ درپیش ہے کہ سرجری کے حوالے سے اگر بات کروں تو میرے خیال میں ہوتی ڈیلی لسٹیں ہیں، مین آپریشن تھیٹر میں روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں، مگر مختلف وارڈز کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں کہ 2 دن جو ہے وہ فلانے وارڈز کو دے دیے گئے ہیں، 2 دن فلانے وارڈز کو دے دیے گئے ہیں، 2 دن فلانے وارڈز کو دے دیے گئے ہیں. اب جو پیشنٹس آئے ہیں، پیشنٹس کی تعداد ہے 50، آپریشن ہم نے کرنا ہے 5 سے 6 مریضوں کے. اب ظاہری بات ہے 50 جو پیشنٹ آئے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہے تو 5 سے 6 مریضوں کا جو ہے وہ آپریشن ہو سکتا ہے. 40 سے 45 مریض ایسے ہیں جنہیں واپس جانا پڑے گا، کیوں؟ بیڈ اویلیبل نہیں ہے یا ان کا جو ہے نام لسٹ پہ نہیں آ سکا. اکثر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا نام آ گیا، اسے وارڈ میں منتقل کر دیا کہ آپ کا آپریشن کر دیا جائے گا. جب وہ آپریشن تھیٹر پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ ٹائم نہیں ڈاکٹروں کو ملتا، جو پہلے سے جن مریضوں کی کہ جو آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پچھلے مریض ہیں ان کا آپریشن نہیں ہوتا، انہیں پھر مین آپریشن تھیٹر سے واپس وارڈ میں جاتا ہے، واپس وارڈ میں جانا پڑتا ہے. تو اس طرح مریض جو ہے وہ مایوس ہوتے ہیں اور مریض سرکاری ہسپتالوں سے نکل کر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ہے زیادہ ایکٹیو ہے، سرکاری ہسپتالوں میں جو ہے وہ اس سطح پہ ایکٹیو نہیں ہے جس سطح پہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. پھر بات وہی آ جاتی ہے سہولیات کے حوالے سے. جتنی ہمارے پاس زیادہ سہولیات ہوں گی، جتنے مزید ہاسپٹلز ہوں گے، جتنا مریضوں کا رش کم ہوگا، ظاہری بات ہے ایک ڈاکٹر وہاں پہ اگر او پی ڈی میں بیٹھا ہے، ایک ڈاکٹر کے سے بات کریں تو 100-125 پیشنٹ ایک ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے، 50 60 70 80 100 کے قریب. تو دیکھیں نا، 100 پیشنٹس اگر وہ دیکھتا ہے یا 50 60 بھی دیکھتا ہو، ایک پیشنٹ کو وہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے جی؟ 6 گھنٹے کی او پی ڈی ہے. 6 گھنٹے کی او پی ڈی میں ڈاکٹر نے اٹھ کے چائے پانی بھی پینی ہے، اس نے باہر بھی جانا ہے، اس نے دیگر معاملات بھی دیکھنے ہیں، تو وہ بامشکل ایک مریض کو 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ زیادہ سے زیادہ، اور اس کی تفصیل سے وہ گفتگو بھی نہیں سن سکتا، مریض کو مطمئن نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ مریضوں کا زیادہ تر شکوہ رہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنے گی، ہمیں مرض کے حوالے سے بتایا نہیں گیا، تو مریض وہاں سے مایوس ہوتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ زیادہ متحرک ہے سرکاری سطح پہ. اب حکومتی ہدایت پہ اب سرکاری سطح پہ کس قدر فعال ہوگا صحت سہولت کارڈ، کس سطح پہ جو علاج کی سہولیات صحت سہولت کارڈ کے ذریعے مریضوں کو میسر آ سکیں گی، یہ پھر بعد میں دیکھا جائے.
ڈاکٹر آف کورس جب بھی کوئی مریض ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے پہلے کافی پریشان ہوتے ہیں, کافی ساری چیزیں ان کو ڈیل کرنی پڑی ہوتی ہیں, اینڈ جب آپ آگے ہاسپٹل جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اوور برڈنڈ اسٹاف نظر آتا ہے جو کہ آپ پر, جس طرح اسطرح نے بھی بتایا کہ یا تو بیڈز اویلیبل نہیں ہوتے, بیڈز اویلیبل ہوتے ہیں تو اسٹاف اویلیبل نہیں ہوتا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میم, ہمارے پاس عزادار بھائی نے صحت سہولت کارڈ کا بتایا. پہلے میں تھوڑی سی الائٹ کے اسپتال سے وہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ صحت سہولت کارڈ اگر آپ باقی فیصل آباد کے ہاسپٹلس کی نسبت دیکھیں تو الائڈ ہاسپٹل میں اس ٹائم صحت سہولت کارڈ پر بہت زیادہ علاج ہو رہا ہے. اگر آپ کو اپنا پرانا ڈیٹا میں بتاؤں تو نیئر اباؤٹ 115-20 مریض ڈیلی ہم صحت سہولت کارڈ پہ کر رہے ہیں. ہمارے جتنے سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں وہ تقریباً 80 to 90% ہم صحت سہولت کارڈ پہ کر رہے ہیں, اور اس آپ کہہ لیں کہ ایوریج کو ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس او پی ڈی میں تقریباً کوئی جو ہماری ایوریج او پی ڈی ہے وہ 4000 سے 5000 کی ہے. یہ الائڈ جو ہے ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ ہر قسم کا سمپل مریض بھی آ جاتا ہے جس کو بخار ہے, گلا خراب, لائک آپ کہہ لیں کہ کوئی اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ مریض کے علاوہ بھی بہت سارے مریض آ جاتے ہیں. تو ایک مریض کے ساتھ 2-3 اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو آپ ایسے کہیں کہ اگر الائڈ ہاسپٹل میں ڈیلی کے حساب سے کوئی 20 سے 25 ہزار بندہ وزٹ کرتا ہے, چاہے وہ اٹینڈنٹ ہے, چاہے ایمرجنسی میں ہے, او پی ڈی میں ہے. ہمارے پاس سٹاف بھی وافر ہے, ڈاکٹر بھی ہے, سب کچھ ہے پراپر. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے کہہ لیں کہ جب اتنا اوور لوڈ سٹارٹ ہوتا ہے, ہم لوگوں نے اس کے لیے جو سب سے اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے یہ ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کیا ہے کہ صبح 8 بجے پروفیسر او پی ڈی میں اویلیبل ہوگا. یہ شاید ہی پنجاب کے کسی ہاسپٹل میں ہو کہ صبح 8 بجے پروفیسر آن ڈیوٹی ہوتا ہے. تو ہم لوگ جب اب او پی ڈی 8 بجے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا پہلے رش 10 سے 12 کے درمیان بہت زیادہ رش ہوتا تھا وہ اب رش کم ہو گیا ہے. آپ کے توسط سے سٹی 41 کے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جلدی آئیں, ٹھیک ہے, اور جلدی آ کے آپ پروفیسر کو چیک کرائیں. ہر روز ہماری او پی ڈی میں ایک میڈیکل یونٹ بیٹھا ہوتا ہے, ایک سرجیکل یونٹ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ڈینٹسٹری ہے وہاں پر, یورولوجی, نیفرولوجی ہے, آپ ایوری فیلڈ کا ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اینڈ آف کورس آئی ڈو وانٹ کہ ہم کچھ اور امپورٹنٹ ایشوز کے حوالے سے بھی بات کریں, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو چھوٹا سا جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سری چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف الائڈ ہاسپٹل اینڈ ڈفرینٹ ایشوز اینڈ کنسرنس کے حوالے سے تھا جو کہ یہ پیشنٹس کو ہاسپٹل سے ہوتی رہی ہیں دا پاسٹ. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا. اس سے پہلے کہ اگلے ڈسکشن کی طرف آگے بڑھیں گے, آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن ہماری کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ ریلیجن کے حوالے سے بات کریں. اینڈ آئی تھنک یہ نہ صرف اگر میں سٹی 41 کی بات کرتی ہوں, اگر ہم اپنے پروگرام کی بات کرتے ہیں, ہماری پوری ٹیم کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک کچھ چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس میں ہماری ویلیوز شامل ہیں, ہمارے مذہب سے جو ہمیں ملتی ہیں. اسپیشلی اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں, اگر ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہ نہ صرف ہماری سوسائٹی کا حصہ ہونی چاہیے بٹ یہ ہماری کور ویلیوز میں, ہماری فنڈامنٹل ویلیوز میں شامل ہونی چاہیے, جہاں پر ہم دوسرے لوگوں کا سوچتے ہیں, دوسرے انسانوں کا سوچتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ اگر کوئی چیز ہمیں ہارم نہیں بھی کرتی, اگر ہمیں ڈائریکٹلی ہرٹ نہیں بھی کرتی, تو ہم یہ سوچیں کہ کسی اور کو وہ کس طرح سے ہرٹ کر سکتی ہے, کسی اور کو کس طرح سے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے, کسی اور کو کس طرح سے اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک اس چیز کو ہمیشہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے, ہمیشہ اس چیز کا سوچ کر ہمیں زندگی میں فیصلے اور ایکشن کرنے چاہیے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے. اپنے مذہب کے حوالے سے اور مذہب کی روشنی میں, اسلام کی روشنی میں رسپیکٹ اینڈ ہیومینٹی کی کیا امپورٹنس ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ محمد ریاض احمد خرل صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ علامہ عزیز الحسن ابان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آلسو اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے, ہمارے پروگرام کے لیے اور آج کے موضوع کے لیے اسپیشلی وقت نکالنے کے لیے. ہمارا آج کا موضوع ہیومینٹی کے حوالے سے, رسپیکٹ کے حوالے سے. یہ دو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہر سوسائٹی میں ہونی چاہیے, ہر شخص کی انڈیویجول کور ویلیوز میں شامل ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم اپنے مذہب کی روشنی میں دیکھیں تو اسلام تو ہمیں آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ چیزیں سکھا رہا ہے.
وقت کی بات کرتے ہیں، ماڈرن نالج کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ بڑے ریسنٹ کانسیپٹس ہیں، شاید یہ نئی چیزیں ہیں جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں، شاید نئی چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں اب پڑھائی کی وجہ سے یا ایجوکیشن کی وجہ سے آ ہیں، سوسائٹی کی وجہ سے. بٹ یہ تو اسلام میں تو یہ بہت پہلے سے شامل ہے، یہ تو اسلام کی کور ویلیوز میں شامل ہیں، ہر مسلمان کی کور ویلیوز میں شامل ہونی چاہیے. تو کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے اور اس سبجیکٹ پہ روشنی ڈالیں. علامہ صاحب، اگر ہم شروعات کریں کہ ایک سوسائٹی کے کنسٹرکٹ میں، ایک سوسائٹی کے روح میں کتنی زیادہ امپورٹنس ہے ان دونوں چیزوں کی، ایک عزت کی جو کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے لیے انفیکٹ ہونی چاہیے، اور ایک انسانیت کی کیا ویلیو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ارشاد ربانی ہے، قرآن حکیم اس امر کا درس دیتا ہے اہل اسلام کو کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسان کو عزت بخشی اور خشکی اور تری میں سوار کیا. اور آگے مالک فرماتا ہے، پاکیزہ نعمتیں کھانے کو دی، اور فرمایا بہت سی مخلوق میں افضل کیا. اس کی تشریح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، یہ وہ فرد ہیں خاندان نبوت کے جن کے حوالے سے نبی رحمت کی بارگاہ میں 2 مرتبہ حضرت عباس یعنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ان کو پیش کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ نے 2 مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ اس میرے چچا کے بیٹے کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دے. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں مفسر قرآن، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر انسان بن کر رہے، اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرے، تو خدا نے اس کو فرشتوں پر بھی فوقیت دی ہے کہ یہ چلتا زمین پہ ہے، اکرام کرتا ہے، خیر اور بھلائی اور نیکی کے اندر مگن رہتا ہے، معاشرے میں نیکیاں بانٹتا ہے، عزت بانٹتا ہے، اکرام کرتا ہے، تکریم کرتا ہے ہر ایک کی، اور کوشش کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے عمل سے خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر یہ زمین پہ ہے اگرچہ چل رہا، لیکن اس کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. افضل ہے یہ، اس وجہ سے سب سے اشرف المخلوقات، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک دوسرے کا تعظیم اور اکرام کرنے والا بنایا ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے، کتب سیرت میں موجود ہے اور کتب حدیث میں تمام سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ایک معاہدہ صاحبان فضل کے درمیان میں، قبائل کے درمیان میں طے پایا، جس میں نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. اس میں تکریم انسانیت کے حوالے سے چند چیزیں طے کر دی گئیں کہ ایک تو مکہ المکرمہ میں کسی ظالم کو نہیں ٹھہرنے دیا جائے گا، اور پھر جو بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا. جو غریب ہیں ان کی عزت اس قدر خیال رکھا جائے گا کہ انہیں پوشیدہ طور پہ ان کی مدد کی جائے گی تاکہ رسوائی بھی نہ ہو. اور قافلے جہاں سے گزریں گے اس علاقے کا قبیلہ جو ہے اس کو تحفظ دے گا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو حضور صلی اللہ علیہ کہ غرباء کا معاشرے میں ان کو اوپر اٹھانے کی بات کی گئی
تو یہ معاہدہ تھا جس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اکثر و بیشتر یہ الفاظ ادا فرمائے کہ اگر کوئی قوم، قبیلہ، کوئی برادری، کوئی علاقے کے لوگ میرے پاس اس معاہدے کی طرز پہ معاہدہ کرنے آئیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو کرنا پسند کروں گا، چونکہ اسلام نے ہی درس دیا ہے۔ لوگ تو اپنے قبائل میں قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور پھر اپنے اپنے تشخص الگ الگ تھے، یہ اسلام ہی تھا، یہ قرآن ہی تھا جس نے قبیلوں میں بٹے لوگوں کو اور نفرتوں کو ختم کر کے تمام لوگوں کو یہ سمجھایا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب میں اس امر کو سمجھا دیا گیا کہ عزت کرنے والا ہی عزت پاتا ہے۔ بالکل، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ معاشرے میں ایک دوسرے کا اکرام کریں۔ اینڈ آپ نے کچھ بہت ضروری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اینڈ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی ایک دوسرے کا خیال کرنا ایک سوسائٹی کو ہمیشہ بہتر کرتا ہے، ہمیشہ چیزوں کو بہتر کرتا ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت کم جگہوں پہ یہ چیز نظر آتی ہے، بہت کم معاشرے میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ علامہ صاحب، اگر ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح سے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ اگر آج نہیں اور اس معاشرے میں نہیں تو ایٹ لیسٹ آنے والی جنریشن میں یہ کور فاؤنڈیشنل ویلیوز ہوں اور ہر مسلمان بچہ آگے جا کے یاد رکھے کہ اس کی رسپانسبلٹی ایز اے مسلم نہ صرف اسلام کی طرف ہے بٹ آلسو اپنی سوسائٹی کی طرف ہے، لوگوں کی رسپیکٹ کی طرف ہے، ہیومینٹی کی طرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور کوئی قوم بھی اس وقت تک نہ ترقی کر سکتی ہے نہ کامیابی کے راستوں پر چل سکتی ہے جب تک وہ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت احسن طریقے سے نہیں کرتے۔ تو انسان کے لیے خواہ بچے ہیں خواہ بوڑھے ہیں، اسلام نے انسان کو ایک زندگی کا ضابطہ دے دیا ہے۔ اس کے مطابق جب انسان چلتا ہے تو اس میں کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اب بچوں کی بات ہو، بڑوں کی بات ہو، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اس پر فوکس کرنا ہے، اس سے ہی ہم نے آگے چلنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی خاطر خواہ محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، جبکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہی ہمارا اگلا معاشرہ ہے، یہی ہماری اگلی قوم ہے۔ جو ہم ان کے اندر کوئی اچھی چیز ڈیولپ کر جائیں گے وہی چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے ساتھ، اس دنیا سے چلے جانے کے ساتھ، انسان کے اعمال والا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جس نے جتنی نمازیں پڑھ لیں اتنی پڑھ لیں، عبادات روزے وغیرہ جتنے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو وہ اسی جگہ پر سب سٹاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں ایک تو صدقہ جاریہ، ایک ہے علم نافع، یعنی نفع دینے والا علم حاصل کرنا اور آگے اس علم کے ذریعے دوسروں کو نفع دینا، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد۔ تو جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ان کو نیکی کے راستے پر چلائیں گے، ان کو اپنے مذہب کی تعلیم دیں گے تو یقیناً پھر ہی وہ نیک اولاد بنے گی، اور وہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ نیک اولاد کا جو نیکی ہے یہ جاری رہتی ہے، تو ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیم، اور بالخصوص ہمارے جو ہاں سلیبس ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں، ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک بہترین نمونہ ہے۔ تو
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ڈالنا چاہیے. اور اس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بچوں سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ بچوں کے سامنے خود کریں. کہنے کا اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنی انسان کا عمل مؤثر ہوتا ہے کہ انسان بچوں کے سامنے جو کچھ کرتا ہے بچے اسی ہی پہ کرتے ہیں. میں اس میں یہ بھی مثال عرض کرتا ہوں کہ مختلف علاقوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, مختلف ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہی زبان وہ بولتے ہیں. اس زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, لیکن وہ بچہ وہ زبان بول رہا ہوتا ہے. اچھا علامہ صاحب, اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں, جس طرح آپ نے کہا کہ کر دکھانا ضروری ہے بچوں کو, اگر آپ اچھی اگزامپل خود نہیں سیٹ کر رہے تو یہ بچوں کے لیے پرابلمٹک ہے. اکثر طور پہ آپ نے دیکھا ہو کہ ٹریفک کے قوانین بڑے آرام سے توڑ دیے جاتے ہیں. انفیکٹ روڈ ریج ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں, جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکی سی بات پر لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ میں صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں, اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. بٹ اگر ہم صرف اس چیز کی بات کریں, اگر آپ لڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ اور آپ کا بچہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں, اینڈ آئی تھنک کیونکہ اس ایگزامپل میں بچے کہیں جا نہیں سکتے, آپ گھر کے باہر نہیں جا سکتے, آپ کمرے سے باہر نہیں جا سکتے, آپ عمومی طور پہ اور موسٹلی آپ ان کے سامنے ہی اس طرح سے بیہیو کر رہے ہوں گے, یا گاڑی کے اندر آپ ڈرائیو کریں, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہاں پر کچھ بولنا شروع کر دیا آپ نے اگلے بندے کو کوئی ہارش ورڈز بول دیے, کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیے جو کہ نہ تو اسلام میں آپ کو جائز ہے اور نہ ہی ایز اے ہیومن بینگ آپ کو استعمال کرنے چاہیے. تو علامہ صاحب, اس کا کیا اثر ہوگا اس بچے پر جو کہ اس سچویشن میں انوالوڈ ہے, اور وہ بڑا ہو کہ کیا اس کا پرسیپشن ہوگا اس طرح کی سچویشن کو لے کر؟ اس حوالے سے جیسے محترم بھائی علامہ صاحب نے فرمایا, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے نا, بچوں کو قرآن و سنت سے آگاہی دینا اشد ضروری ہے. جب بچے نسل نو آگاہ ہوگی کہ ہم نے زندگی کو اس طرح بسر کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, میرے کریم آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی ایک ضابطہ بنا دیا. سڑک کے کنارے ہوں, گھر میں ہوں, گلی میں ہوں, اسلام معاشرے میں محبت, بھائی چارہ اور تعظیم تکریم کا حکم دیتا ہے. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, جو چھوٹا بچہ ہے اسے چاہیے کہ اپنے بڑے کا احترام کرے. اب وہ سڑک پہ بھی ہے نا, اس کو یہ حکم گالی کا نہیں ہے, غصے میں آنے کا نہیں ہے. حقیقتاً یہ حکم دیا گیا ہے اسے کہ اگر آپ سے بڑے سے غلطی بھی ہوگی ہے تو چھوٹے کو بڑے کا اکرام کرنا چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور بڑے کو چاہیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے پہ شفقت کرے, تو وہ آگے بڑھے اور بچے کو پیار دے کے اسے سمجھا دے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے. چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا حکم مانے اور ان کا اکرام کرے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ معاشرے میں محبت بانٹنے والے ہیں, اگرچہ وہ زمین پہ محبت بانٹتے ہیں, اکرام تعظیم تکریم بجا لاتے ہیں, عرش والا اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے کہ تم نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ جو خیر اور بلائی بیان کرنے والے ہیں, اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کا اکرام کرتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, وہ تا دیر زندہ رہتے ہیں. بالکل. اور یہاں پہ کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سے ریٹ اینڈ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج بات کر رہے ہیں ہیومینٹی اینڈ رسپیکٹ کے حوالے سے. آف کورس ہماری کوشش ہے کہ ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات چیت کریں, ڈفرینٹ کنسرنس جو کہ بچوں کو بڑا کرتے ہوئے والدین کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, کس طرح سے ان میں وہ صحیح سیٹ آف ویلیوز ہو, کس طرح سے ان کو صحیح چیزیں جو بھی ان کی ضرورت ہے, جو بھی ان کو مستقبل میں مدد کر سکتے ہیں, اچھے شہری ہونے میں مدد کر سکتے ہیں, وہ ساری ویلیوز. اور آئی تھنک ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے میں وہ سب ویلیوز دے سکتے ہوں اور ان کو وہ پلیٹ فارم دے سکتے ہوں, وہ نالج دے سکتے ہوں جس کی بیسس پہ وہ اچھے شہری بن سکیں, آگے چل کے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی طرف, اسلام کی طرف, مسلمان ہونے کے ناطے ان سب چیزوں کو پورا کر سکتا ہوں. علامہ صاحب, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم بے پرواہی میں کرتے ہیں, یا چھوٹی چیزیں جو کہ ہم اس مومنٹ میں ہم اتنا سوچتے نہیں ہیں, کیا ان چیزوں کے لیے بھی اگر آپ کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں انجانے میں, تو کیا اس سے بھی آپ کو گناہ ملتا ہے؟
آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. حقیقت یہ ہے آج ہم دوراہے پہ کھڑے ہیں. والدین ساری زندگی بوڑھے ہو گئے اپنی اولاد کو کی خدمت کرتے کرتے, اور آج تعلیمات دین سے دوری کا سبب ہے کہ ہم اس قدر زوال پذیر ہو چکے ہیں کہ بچوں کے پاس اپنے والدین کی خدمت کے لیے, اکرام کے لیے, تعظیم کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور معاشرے میں خود غرضی اس کا بڑھ چکی ہے کہ ہم نے کسی عزت کا معاملہ تو بہت بڑا ہے. بڑوں کا احترام ہم چھوڑ چکے ہیں, چھوٹوں سے شفقت چھوڑ چکے ہیں, والدین کی عزت چھوڑ چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم تقریباً زوال پذیر ہو چکے ہیں. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ بچے جو ہیں ان سے محبت یقیناً ضروری ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بچے آپ کو گھیرا ڈال لیتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس قدر شفقت فرماتے کہ بچے سینکڑوں کی شکل میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ارد گرد ہیں, ایک چھوڑتا دوسرا چمٹ جاتا. تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ تھوڑی سی سختی فرمائی, سرزنش کی بچوں کی کہ تھکے ہوئے ہیں رحمت دو عالم, سفر سے آئے ہیں. حضور نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کرو. اتنی شفقت دی. میں نے سیرت البیہ میں امام برہان الدین البی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رحمت دو عالم اپنے گھر میں ہوتے, بچے کی رونے کی آواز آ جاتی. امہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر اٹھا کے اس گھر کے دروازے پہ جاتے اور دروازہ کھڑکا کے فرماتے بچہ کیوں رو رہا ہے, تو وہ حضور کی خدمت میں لاتے. آپ کلام اللہ کی تلاوت فرما کے بچے کو پیار دیتے. میرے نبی نے ہمیں پیار سمجھایا, سکھایا ہے, لیکن آج بچوں کو بھی ضرورت ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد, سیکھنے کے بعد اللہ نے عزت بخش دی ہے تو بوڑھا ماں باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بچے آئیں گے, میری خدمت کریں گے. یہ دنیا چند روزہ ہے, ہفتے رہ لیں, مہینے رہ لیں, سال رہ لیں, اختتام ہونا ہے. فلاح اسی میں ہے کہ آج پھر معاشرہ جو ہے, ہمیں چاہیے کہ طالب علم اپنے استاد کی عزت کرے, اولاد جو ہے اپنے والدین کی عزت کرے. نسل نو جو ہے ان کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہوگا کہ لوٹ آئیں, اپنے اندھیرے کو چھوڑ کے روشنی میں آ جائیں اور کتاب اللہ اور سنت سے چمٹ جائیں اور معاشرے کو منور و روشن کر دیں. جدھر دیکھیں بھلائی اور خیر کے لیے. یہ جوانی تو ہے اسی لیے نا, یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھوڑی ہے. جو لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے. معاشرے کے وہ خوبصورت لوگ ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچہ بڑے کا اکرام نہیں کر رہا, بڑا چھوٹے پہ شفقت نہیں کر رہا, اہل علم کی عزت نہیں ہو رہی. پروفیشنل لوگ آ گئے ہیں, اہل علم کی عزت بالکل ہی نہیں ہو رہی. تو ہمیں چاہیے, ضرورت ثمر کی ہے کہ آئیے اس اندھیرے میں چراغ جلائیں, مسلک سے ہٹ کے, طبقات سے ہٹ کے اس امت کو پھر جوڑیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تاکہ پھر اجالا ہو. کہاں گئے وہ لوگ جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ آج ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں. تو میری پھر بھی اپیل ہے علماء اور مشائخ اور ائمہ اور خطباء سے کہ وہ اپنے محراب و منبر سے اس امر کو بلند کر دیں کہ عزت کرنے والا ہی معاشرے میں عزت پاتا ہے. جو اس معاشرے میں خیر اور بھلائی کا دامن نہیں چھوڑتا, خدا کا حکم ہے تم بھلائی والے ہو جاؤ, بے شک بھلائی کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے. علامہ صاحب, اپنے ڈسکشن کو اگر ہم ریپ کرنے کی کوشش کریں, جب ہم بریک میں جا رہے تھے تو آپ بات کر رہے تھے اور مجھے آپ کو کاٹنا پڑ گیا تھا. اگر آپ وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہیں. جی, میں بات یہ کر رہا تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث جیسی عظیم چیز موجود ہے. اور یہ بھی میں واضح طور پر میں بھی کہہ رہا ہوں, بلکہ کائنات کا ہر فرد مانے گا کہ جتنی تعلیمات انسان کے لیے قرآن و سنت میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ ہم نے اصل میں اس پرابلم کو پکڑنا ہے.
اگر قرآن و سنت کی تعلیم ہمارے سلیبس میں پہلی بات تو اتنے آسان طریقے سے ہے نہیں، جتنی ہے تو اس کو ہم صرف پڑھتے ہیں نمبر حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم بھی طالب علمی کے دور سے گزرے ہیں، ابھی بھی اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو بچے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کتاب اسلامی ہے یا اچھا اس کو پڑھ لیں گے، یہ آسان ہے اور اس پہ جو ہے نا نمبر اچھے مل جائیں گے، تھوڑے سے اس کو اینڈ پہ پڑھ لیں گے اور صرف نمبروں کے لیے اسلامیات ہم پڑھتے ہیں۔ نہیں، قرآن اور سنت ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پڑھنا ہے، اور خرابی یہاں ہے کہ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، میں جو بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک ہم نے گھروں میں سجا کے رکھا ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا عربی میں صرف مطالعہ ہم کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ اسی طرح میں اس کی اگر مثال دوں کہ ہمارے پاس ایک ایسا خط آ جائے جو زبان ہم تینوں بیٹھے نہیں جانتے، اس زبان کا خط ہمارے پاس آ جائے، وہ بھلے کتنی ہی قیمتی باتیں اس میں لکھی ہوں، وہ ہمارے کس کام کا ہے جب ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بعین ہی جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، مفہوم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم قرآن سے ہدایت کا راستہ نہیں لے سکتے۔ برکتیں لے سکتے ہیں، قسمیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ اسی وقت ملے گا جب ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج خرابی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نہ تو ترجمے والے قرآن پاک موجود ہیں، نہ سیرت کی کوئی کتاب موجود ہے۔ اتنا بڑا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی کے پر چلنے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ گھروں میں قرآن پاک کے ترجمے والے رکھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، اور سیرت کی کوئی نہ کوئی آسان سے آسان کتابیں مل جاتی ہیں۔ کتابیں لکھنے والوں نے انتہا کر دیا، لائبریریاں بھری پڑھی ہیں، کتب خانے بھرے پڑے ہیں، اور ان میں آسان سے آسان، مشکل سے مشکل الفاظوں میں کتابیں مل جاتی ہیں سیرت کی بھی۔ ہمیں ان کو گھر میں رکھنا کے اپنے بچوں کے سامنے پڑھنا چاہیے، تاکہ بچے کے اندر بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آج ایک چیز میں یہاں اور عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی معذرت کے ساتھ اس موبائل نے بھی بچا رکھی ہے۔ اس کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن ہم ان کی چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ خرابی مچ گئی ہے، ہم ان کے صرف موبائل کے ساتھ گیم اور دیگر چیزوں میں کھیلتے رہتے ہیں، بلکہ یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ بوڑھے ماں باپ سارا دن انتظار کرتے ہیں کہ بچہ کام سے آئے گا تو ہمارے پاس 10 میں بیٹھے گا، وہ کام سے آیا تو آ کے موبائل کے ساتھ لگ گیا، ماں باپ بیٹھے رہے، وہ ان کے پاس گیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کتنی دل آزاری ہوگی ان کی۔ اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے۔ آج ہم کسی کے لیے ٹائم نکالیں گے، آج ہم کسی کی رسپیکٹ کریں گے، آج ہم کسی کی عزت کریں گے، کل ہمارا بھی کوئی خیال کرے گا۔ یہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی کی کوئی عزت نہیں کرتے، چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلائی ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں، یہی تقریب انسانیت ہے۔ اینڈ آف کورس ہماری ہمیشہ ایٹ لیسٹ یہی کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ بلیفس اینڈ جہاں تک ہو سکتے چیزوں کو بریک ڈاؤن کریں، تاکہ آپ اپنی لائف کے اندر اگر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز سے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، آپ اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں، بہتر مسلمان بن سکتے ہیں، بہتر انسان بن سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہوں۔ اینڈ جب تک آپ کو نالج نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوگی پراپر، تو وہ چیزیں کرنا آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوں گی۔ علامہ صاحب، اگر ہم نماز کی بات کرتے ہیں، کتنا ضروری ہے نماز کو قائم کرنا، اور ان لوگوں کے لیے جو نہیں کر پاتے یا ایٹ لیسٹ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے اس ایفرٹ میں، ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت سے چمٹ جاتا ہے، دین کی تعلیمات پہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اچھے اعمال بھی ہیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعلیٰ عبادتوں سے اعلیٰ عبادت قرار دی کہ دو بھائی لڑ پڑے ہیں تو ان کے درمیان میں صلح کرا دو۔ عرش والا اتنا اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اجر کے اعتبار سے یہ افضل ہے۔ تو نماز جو ہے یہ بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نماز پڑھنے والا وہ غیبت سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، کینے سے بچتا ہے، بغض سے بچتا ہے، انتشار اور بگاڑ سے بچتا ہے، وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ ملاوٹ کی تو خدا ناراض ہوگا۔ یہی نماز
सबक देती है, यही नमाज का दरस है। अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी मिलावट करता है, लोगों को दुख देता है, खुदा की मखलूक को का इकराम नहीं करता, उनके खैर जाता है, शर में आगे बढ़ता है, तो यकीनन उसने नमाज नहीं पढ़ी। नमाज का मतलब ये है कि दीन सिरात मुस्तकीम पे कामज़न हो जाना। तो आज ज़रूरत समर की है। मैं अपनी बात को अमीरुल मोमिनीन के इस कौल पे ख़त्म करना चाहता हूँ, जिनके बारे में नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। फरमाया लोगों, अली मेरा दामाद भी है, मेरा भाई भी है। आप कह सकते हैं, अगर मुझे कहें एक जुमले में उस शख्सियत का, तो फजीलतें जितनी भी हैं ये अमीरुल मोमिनीन के गिर्द तवाफ़ कर रही हैं। बिल्कुल। और तो मैं इख्तिताम ये इस पे करता हूँ, उन्होंने फरमाया भलाई करते रहो, भलाई करते रहो। भलाई की मिसाल ऐसे है जैसे फूल लोगों में बांटने, फूल बांटने के बाद हाथों में खुशबू रह जाती है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं भलाई करने वाला कभी मोहताज नहीं होता। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।